अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए आप सबको मिड क्विज की रिवीजन में खुशामदीद। आज हम सबक नंबर 1 से लेकर 11 तक की दोहराई करेंगे ताकि कल होने वाला मिड क्विज जो है वो बेहतर तरीके से हल कर सकें। सबसे पहले हमने जो चीज पढ़ी थी वो थी तावुज़। तावुज़ जो है वो हमें कुरान शुरू करने से पहले लाजमी पढ़ना चाहिए। तावुज़ क्या है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसलिए पहले हम इसका तर्जुमा सीखेंगे और ये हम देखेंगे कि ये पढ़ना क्यों जरूरी है। सबसे पहली चीज आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ अल्लाह की, मिन से, अशैतान शैतान, और रजीम जो मरदूद है। अच्छा, आप लोग कोई भी आप में से माइक ऑन करके आंसर कर सकता है या चैट बॉक्स में लिख के आंसर कर सकते हैं। बिल्लाही के कितने टुकड़े होंगे? बिल्लाही के कितने टुकड़े होंगे? टुकड़ों पे थोड़ा सा आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा क्योंकि ये जो टुकड़े हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो काफी क्विज में आते हैं। जी मैं विश फवाद, बिल्लाही के टीचर कितने टुकड़े दो। होंगे? बिल्लाही अल्लाह की दो हैं, दो। दो टुकड़े होंगे। कौन कौन से? बी और अल्लाह। बी और अल्लाह। अल्लाह। आप हैंड रेस किए बगैर भी रिवीजन क्लास में बोल सकते हैं, बता सकती हैं, ठीक है। अब शैतान के साथ हमारी जंग, हमने देखा था कि शैतान के साथ हम हर वक्त जंग में हैं क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम अल्लाह के रास्ते पर चलें। वो क्योंकि मरदूद है, धुतकारा हुआ है, तो वो चाहता है हम भी अल्लाह ताला के धुतकारे हुए लोगों में से हो जाएं। तो शैतान की इस जंग का मुकाबला हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की पनाह में आकर कर सकते हैं। तो शैतान के साथ जब हम अपनी जंग में, सबसे पहली चीज हमने देखी कि हम अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या हुई? अपनी हिफाजत का ख्याल रखना, सेफ्टी फर्स्ट। जैसे हम जब गाड़ी में बैठते हैं तो अपनी सीट बेल्ट फौरन लगाते हैं, ताकि किस लिए? अपनी सेफ्टी के लिए। तो सेफ्टी फर्स्ट। तो कुरान पाक पढ़ते हुए शैतान से बचने के लिए हमारी सेफ्टी फर्स्ट कैसे होगी? आउज़ बिल्लाह यानी तावुज़ पढ़ के। और कामयाब इंसान की ये पहली आदत है। हमने तावुज़ और सूरह फातिहा में 12 अहम आदत सीखी थी, जिसमें से पहली आदत कौन सी थी? सेफ्टी फर्स्ट। सना हमने पढ़ा था सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सुबहाना का दो टुकड़े हैं, सुबहाना और का। पाक है तू, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह। अल्लाहुम्मा के टुकड़े नहीं होंगे। अल्लाहुम्मा एक मुकम्मल वर्ड है और ये अल्लाह ताला को मुखातिब करने के लिए हरफ निदा के तौर पर इस्तेमाल होता है। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह। वा बी हमदी का, वा बी हमदी का, और तारीफ है तेरे लिए। कितने टुकड़े होंगे वा बी हमदी का के? चार। चार। कौन कौन से? वाह, बी, हमदी और का। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। वा बी हमदी और का। और तारीफ है तेरे लिए, किसके लिए? अल्लाह के लिए, क्योंकि हम पहले अल्लाह की बात कर रहे हैं। व तबारा का, और बरकत वाला है। यहाँ पे तबारा का कोई टुकड़ा नहीं है। तबारा का एक मुकम्मल वर्ड है, जैसे वो मुबारक से निकला है। इसमें का जो है वो अलहदा से नहीं है, तू के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसलिए तबारा का मुकम्मल वर्ड है और वाह उसके साथ दूसरा जुड़ा हुआ वर्ड है। तो वह तबारा का, इसके दो टुकड़े होंगे, और बरकत वाला है। इस्मु का, तेरा नाम। अब यहाँ पर जो का है ना वो अलग से आया हुआ है, तो इसलिए इसके दो टुकड़े होंगे, इस्मु और का। इस्मु तेरा, सॉरी नाम, और का तेरा। वतआला, और बुलंदो वाला है। जद्दू का, जद्दू और का दो टुकड़े। तेरी बुजुर्गी, वला इलाहा, और नहीं कोई माबूद, गैरुक सिवाय तेरे। यहाँ भी गैरू और का दो टुकड़े हैं। अब उसके बाद सूरह फातिहा हमने पढ़ी। सूरह फातिहा के तारुफ में जो पहली चीज थी कि ये कुरान की पहली मुकम्मल सूरत है और इतनी अहम है कि हमें इसको हर नमाज की हर रकात में पढ़ने का हुक्म दिया गया है और दिन में हम कई बार पढ़ते हैं। इसीलिए इस कोर्स का आगाज जो है वो सूरह फातिहा से किया जाता है। सूरह फातिहा एक दफा हम उसका तर्जुमा देख लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ अल्लाह ताला की शैतान से जो कि मरदूद है यानी धुतकारा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नाम से, अल्लाह के।
جو کہ رحمان اور رحیم ہے. اچھا یہ بتائیں کہ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ بظاہر تو دونوں رحم یا مہربانی میں آتے ہیں، تو ان میں اصل فرق کیا ہے جو ہم نے اس کورس میں پڑھا ہے؟ سسٹر ایک ہے بہت زیادہ مہربانی کرنے والا اور دوسرا ہے بار بار مہربانی کرنے والا، بار بار رحم کرنے بالکل. والا. رحمان کہتے ہیں شدت سے، بہت پرجوش طریقے سے رحم کرنے والا، رحمت بھی ہمارے اوپر اپنی نچھاور کرنے والا. اور رحیم بار بار مسلسل، یعنی اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے رحیم بھی، یعنی وہ پورے اپنے پرجوش اپنی محبت سے ہم پہ رحم فرماتا ہے اور بار بار رحم فرماتا ہے، جس میں دونوں جو کوالٹیز ہیں وہ اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم نے دوسری عادت سیکھی تھی، کون سی؟ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور اپنے اندر اعتماد اور یقین رکھیں کہ رحمان و رحیم آپ کے ساتھ ہے، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا. ہم اللہ کی جتنی صفات پر غور کریں گے اور ان پر یقین کریں گے، اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا اثر زیادہ ہوگا. اگلی چیز ہم نے جو پڑھی، اگلی آیت، الحمدللہ رب العالمین. الحمد دو ٹکڑے، ال اور حمد. اچھا ہاں، تمام تعریفیں اور شکر. اس سے پہلے ہم حمد کا مطلب سمجھتے تھے صرف اور صرف تعریف، لیکن اصل میں حمد کا مطلب تعریف اور شکر دونوں ہے. تو الحمد تمام، ال یہاں پر تمام کے لیے آیا ہے، all کے لیے ہے، تمام تعریفیں اور شکر. للہ، کتنے ٹکڑے ہیں للہ کے؟ دو. دو. کون کون سے؟ لی اور اللہ. لی اور اللہ. اللہ کے لیے ہے ربی، جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا. عالم کی جمع عالمین ہے، عالم کہتے ہیں ایک جہان ایک دنیا کو، اور عالمین اس کی جمع ہے. العالمین تمام جہانوں کی. یہاں سے ہم نے عادت نمبر 4 سیکھی تھی، خوب علم حاصل کیجئے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے، اور اپنا احتساب کیجئے کہ میں کتنی دفعہ دنیا کی چیزوں سے، لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں اور الحمدللہ کہنا بھول جاتی ہوں. رب کے معنی، یہاں پہ رب کا لفظ استعمال ہوا ہے. رب کے معنی کیا ہے؟ ہمیں عام طور پہ جو رب کا معنی ہمیشہ اس طرح سے نہیں کلیئر تھا. اس سے پہلے ہم سمجھتے تھے رب جیسے ہم خدا یا اللہ کو سمجھتے تھے، وہی چیز ہم رب کو، کہ ایک ہی میننگ سب کا ہے. لیکن رب کا میننگ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے. رب ہے کہ جو اللہ بندوں کے لیے کرتا ہے وہ ربوبیت کہلاتی ہے. اور کیا کرتا ہے؟ اللہ مالک ہے، پروردگار یعنی پالنے والا ہے، حاجت روا یعنی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، صحت موت زندگی سب نعمتیں دینے والا ہے، جب مشکل میں پھنس جائے تو نکالنے والا ہے، تمام کائنات ہمارے لیے بنانے والا ہے، اولاد دینے والا ہے اور رازق ہے. اور یہ جو تمام کام ہے یہ اللہ کی ربوبیت کو ظاہر کرتے ہیں. اسی لیے اللہ رب ہے، کیونکہ یہ تمام کے تمام ہمارے لیے یہ کام جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے. الرحمن الرحیم بہت مہربان رحم کرنے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو آج اس وقت یا اس نماز کے بعد جس میں آپ نے یہ پڑھا ہے، گھر آفس بازار جانے کے بعد دوسروں پر رحم کیجئے، یعنی ان کا محبت کے ساتھ خیال رکھیے. اور یہ ہوگی ہماری عادت نمبر 6. اللہ کیونکہ رحمان و رحیم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں بھی دوسروں پر رحم کرنا چاہیے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ لوگوں کو ایسے معاف کریں جیسے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. تو یقیناً آپ کو اس کا فائدہ خود بھی نظر آئے گا، اور اللہ تعالیٰ تو اس کا اجر اور فائدہ آپ کو دے گا ہی. اگلی آیت، مالکی یوم الدین. مالکی مالک ہے، یوم دن الدین بدلے کا. اب الدین کا مطلب کیا؟ الدین ہم تو اس سے پہلے ہم سمجھتے رہے نا کہ دین اسلام جیسے، لیکن دین جو ہے وہ اس کے دو مطلب ہیں. ایک ہے بدلہ، یعنی اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا بدلہ، اور دوسرا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ جیسے اسلام. اب یہاں پہ یوم الدین سے کیا مراد ہے؟ قیامت کا دن، جس دن ہر ایک کو اس کے کاموں کا بدلہ ملے گا، اچھے کاموں کا اچھا اور برے کاموں کا برا. اچھا الدین جو ہے یہ آپ بتائیں کہ یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ خاص اسم ہے. خاص اسم ہے. کیسے پتا چلا ہمیں؟ الف اور لام، ال جس کو لگا دیں گے وہ خاص ہوتا ہے. بالکل اور صحیح. دین. سب سے پہلی چیز تو الف لام جس کو لگا ہوگا وہ اسم ہوگا، یہ کنفرم ہوگا. اور اس کے بعد الف لام کس کو ظاہر کرے گا؟ خاص اسم کو ظاہر کرے گا. ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، ایاکا تیری ہی. اچھا یہاں پر ہم نے ایک چیز سیکھی تھی کہ
کا جو ہے وہ کبھی بھی جب تیرے کے میننگ میں آئے گا تو وہ اکیلا نہیں آ سکتا، اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ضرور لگا ہوگا. اس لیے یہاں پر جو ایا لگایا گیا ہے وہ کا کی سپورٹ کے لیے، اس کا تکیہ ہے، اس کو سہارا دینے کے لیے ہے. تو ایا کا تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایا کا اور تجھ ہی سے، نستعینو ہم مدد چاہتے ہیں، نستعینو ہم مدد چاہتے ہیں، یعنی ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہی مدد چاہتے ہیں. اور یہاں سے عادت نمبر 8، ہر کام میں نیت و عبادت کی. اصل میں انسان کے دو حصے، ایک جسم اور دوسری روح. جسم کو کھانا چاہیے اور روح کو عبادت. عام طور پہ کہا جاتا ہے نا موسیقی روح کی غذا، یہ صرف اور صرف ہمیں مسلمانوں کو بہکانے کا ایک طریقہ ہے. اصل میں روح کی جو غذا ہے وہ ہے عبادت، اور جب تک اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت نہیں کی جاتی روح کو سکون نہیں مل سکتا، یعنی اس کو کامیابی نہیں مل سکتی. اور اگر دنیا میں کچھ مل بھی جائے تو کم از کم سکون نہیں مل سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح طریقے سے نہ کی جائے. اہدنا الصراط المستقیم، اہدی نہ، اہدی ہدایت دے، نہ ہمیں، اہدنا ہمیں ہدایت دے، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھا. الصراط جو ہے یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے. الصراط جو ہے وہ یہ بھی اسم ہے. یہ بھی اسم ہے اور اسم معرفہ ہے. ٹھیک ہے. ہدایت کہاں سے ملتی؟ اب ہم نے یہاں پہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت دے، کس کی؟ سیدھے راستے کی. اب ہدایت ملتی کہاں سے؟ جب ہمیں یہ پتا ہوگا تو تبھی ہم ہدایت حاصل کریں گے نا. تو ہدایت ملتی ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں. اس لیے ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا ہے اور احادیث کو بھی. اور اس وجہ سے قرآن کو سیکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، یہاں تک کہ آپ یہ سمجھے کہ ہمارے لیے ایمرجنسی ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے کے پیغام کو جب تک سمجھے نہیں تو ہم کیسے اس پر عمل کریں گے؟ جب تک اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہم سیدھا راستہ کیسے اختیار کریں گے؟ اگلی آیت ہے اسی سے ریلیٹڈ، صراط الذین، صراط راستہ کون سا؟ پہلی بات ہے کہ ہمیں دعا مانگی کہ ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے. اب اگلے آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ راستہ کون سا ہے. صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا. الذین، الذی کی جمع ہے اور اس کا جو مطلب ہے جن یا جو لوگ وغیرہ، تو یہاں پر جمع میں ہے تو راستہ ان لوگوں کا. انعمتا انعام کیا تو نے، انعمتا انعام کیا تو نے، علیہم ان پر. اب ہم اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگ رہے ہیں تو ساتھ ہم کے دیکھ رہے ہیں کہ راستہ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام کیا. اچھا، علیہم کے ٹکڑے کریں، علیہم، اللہ اور ہم اللہ دو اور ہم، بالکل صحیح. ٹکڑے. اچھا، اللہ جو ہے وہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ پڑھا ہے نا ہم نے، اس میں جر حرف جر. اللہ. جی بالکل ٹھیک. اچھا، اب اللہ تعالیٰ سے ہم نے جب سیدھے راستے کی دعا کی تو ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کون سا راستہ ہے؟ ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام کیا. اب انعام کن پر کیا؟ انعام پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے، عمل کرنا ہے، دعوت دینا، اچھی عادتوں کو بڑھانا، نیکی کو حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کا انعام پانے کے لیے ضروری ہے. اور اللہ کا انعام کن پر ہوا تھا؟ صدیقین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. یہ چار جو تھے کیٹیگریز. تو ہم ان میں سے انبیاء اور صدیقین میں سے تو نہیں ہو سکتے، لیکن شہداء اور اس سے بھی زیادہ آسانی سے ہم صالحین میں سے ہو سکتے ہیں. تو انعام پانے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ نیک کرنا اور اس کا حکم بھی دینا. اگلا حصہ، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا جن پر غضب کیا گیا. اب مغضوب جو ہے یہ جہاں پر بھی اس وزن پہ لفظ آئے گا تو وہ کیا گیا، مطلب اس پر کسی پر ہوا ہے وہ چیز نا. تو مغضوبی غضب کیا گیا. اب ہم نے کہا کہ راستہ ان لوگوں کا جو جن پر اللہ نے انعام کیا، جبکہ نہ کہ وہ راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ نے غضب کیا، جن پر غضب کیا گیا. اب اللہ کن لوگوں پر غضب ناک ہوا، کن لوگوں پر غصہ ہوا؟ جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے.
اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا، ان پر غصہ ہوا، ان پر مغضوب ہوا. تو جب ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پر اللہ نے غضب کیا، تو ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ لوگ کون ہیں. وہ لوگ وہ ہیں جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم سب سے پہلے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اور ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اللہ اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کا کتنا برا حال ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَدَّالِّينَ لا، اور نہ الضالین جو گمراہ ہوئے، یعنی نہ تو ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ غصہ ہوا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے. اب گمراہ کون ہے؟ ضالین کون ہے؟ ضالین وہ ہیں جو جانتے ہی نہیں اور صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں اور زندگی کا کیا مقصد ہے. صحیح علم حاصل کرنے کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، نہ وہ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں. اب جو اس سے پہلے والا حصہ ہے آیت کا، اس میں کہا گیا کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. اس بات سے بہت سارے لوگوں نے یہ بات سمجھ لی کہ ہم کا علم حاصل ہی نہ کریں، تاکہ نہ علم حاصل کریں گے نہ ہم پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا کہ ہم نے عمل نہیں کیا. جبکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان پر بھی ناراض ہوا، اللہ تعالیٰ کا ان پر بھی غضب ہوا جو گمراہ ہوئے. جو ان پر اللہ کا انعام نہیں ہوا. اب گمراہ کون تھے؟ جو جانتے ہی نہیں تھے، اور یہ نہیں کہ جانتے نہیں تھے بلکہ انہوں نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی. اور جب تک آپ صحیح بات جاننے کی کوشش نہیں کریں گے آپ اللہ تعالیٰ کا انعام نہیں پا سکتے. سورہ فاتحہ کا خلاصہ. سورہ فاتحہ کا خلاصہ جو ہے وہ ہدایت کی دعا، یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی دعا. یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مطلب آپ نے ایک جملے میں بتانا ہے کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے، تو وہ کیا ہے؟ ہدایت کی دعا یا سیدھے راستے پر چلنے کی دعا. جو ہے نا اس کی آیت اہدنا الصراط المستقیم، ایکچولی سورہ الفاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ یہی آیت ہے. اب 12 عادات. پہلے ویسے یہ 12 عادات جو تھی ہم نے زیادہ ڈیٹیل سے QC1 میں پڑھی تھی، لیکن اب کیونکہ اس کو QC2 میں پراپرلی شامل کر دیا گیا اس لیے پہلے QC1 میں اس کو صرف گو تھرو کیا جاتا ہے، ورنہ ہم نے تو یہ عادات QC1 میں ہی یاد بھی کی تھی. لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو پتا ضرور ہونا چاہیے کہ تعوذ اور سورہ فاتحہ سے کون کون سی عادات ہم حاصل کرتے ہیں. پہلی عادت اللہ کی پناہ لیجیے. دوسری، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کی پڑھیے. تیسری، اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے. چوتھی، ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. پانچویں، علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے. چھٹی، دوسروں پر رحم کیجیے. ساتویں، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے. آٹھویں عادت، ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے. عادت نمبر 9، ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کریں. عادت نمبر 10، اللہ سے ہدایت کی دعا کریں. عادت نمبر 11، ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کریں. اور عادت نمبر 12، برے لوگوں سے دور رہیں. یعنی ہمارے ماڈلز جو ہیں وہ ہمیشہ اچھے لوگ ہونے چاہیے اور نہ کہ وہ لوگ ہوں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا یا جو گمراہ ہوئے. اس کے بعد اذان. اذان کے الفاظ ہم بہت اچھی طرح الحمدللہ ہم سب کو آتے بھی ہیں، اور بہت سارے الفاظ کا میننگ بھی ہمیں آتا ہے. ہم اس لیے جلدی جلدی اس کو دہرا لیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. اللہ کا کسی سے کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے ہم نے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اسے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، یہ دیتی ہوں، ان کہ لا الہ الا اللہ، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے. اشہدو لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پہلی گواہی دی اذان میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. دوسری گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، آؤ، حیا آؤ، اللہ طرف، الصلاۃ نماز کی طرف آؤ. کیونکہ اذان جو ہے وہ بیسیکلی نماز کے لیے دعوت ہے. حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، آؤ طرف کامیابی کے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں جو کاروبار کر رہے تھے، اپنا کام کر رہے تھے کہ ہم اگر نماز کے لیے جائیں گے تو ہمارا یہ کام رک جائے گا. ایسا نہیں ہے. اگر آپ نماز کی طرف جائیں گے تو ہی آپ کی اصل کامیابی ہوگی.
تبھی آپ اصل کامیابی کی طرف جائیں گے. اگر آپ نماز کی طرف نہیں جاتے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ اگر آپ کا جو ڈیسٹینیشن ہے، آپ کی جو منزل ہے وہ تو مشرق میں ہے لیکن آپ مغرب میں جا رہے ہیں، یعنی بالکل اس کی الٹ سمت میں جا رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. اب یہاں پر اللہ اکبر آخر میں کیوں آیا دوبارہ سے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. کہ اللہ کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نماز کے لیے آتے ہیں یا نہیں، وہ تو بڑا ہے، اس نے تو بڑا ہی رہنا، اس کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق پڑے گا تو آپ کو پڑے گا، آپ لوگوں کو کی زندگی میں فرق پڑے گا کہ اگر آپ اللہ کی طرف نہیں جاتے. تو اذان کی آواز سن کر اگر اللہ کی طرف آپ جا رہے ہیں، نماز کے لیے جا رہے ہیں، تو کامیابی یعنی فلاح آپ کو حاصل ہوگی. اللہ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کی عبادت کے لیے اتنے زیادہ لوگ ہیں، بلکہ اتنی زیادہ تعداد میں فرشتے ہیں کہ اگر اگر تو ایک دفعہ اللہ باری باری سجدہ کرنا شروع کریں تو ہر فرشتے کی باری 70,000 سال بعد آئے گی. تو اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا ہم اس کی عبادت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ہم نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، یہ فرق ہمیں پڑے گا. اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ قوت، عزت، شان و شوکت اور ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے. الہ کے معنی کیا ہیں؟ الہ کا لفظ ہم بہت پڑھتے ہیں، بہت سنتے ہیں، بہت بولتے ہیں. الہ کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، جس سے مدد مانگی جائے، جس پر توکل کیا جائے، جس کا شکر ادا کیا جائے اور جس کا حکم مانا جائے. اور الحمدللہ ایز اے مسلم ہم سب جانتے ہیں کہ ان تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے ہمیں کوئی دوسری دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اذان میں یہ بات کا ہمارے منہ سے کہلوا دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہی میری پسند ہے. اب یہاں پر دو الفاظ ہیں، ان اور انا، تھوڑا سا حرکات کا فرق ہے، بالکل سیم الفاظ ہیں. ان کا مطلب کیا ہے کہ، اور یہ دونوں الفاظ مل کے قرآن مجید میں تقریباً 1000 بار آئے ہیں. اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے ان، اس کا مطلب ہے اگر، انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے. اسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، ان اگر، اور ان بے شک. یہ 4 الفاظ کا ٹیبل میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس کو یاد کر لیں، بڑی آسانی سے یاد ہو جائے گا. تو یہ قرآن مجید میں آنے والے تقریباً 3000 کے قریب الفاظ ہیں جو اس میں ان 4 الفاظ کے ذریعے آپ سیکھ سکتے ہیں. انا بے شک، اور اس کو یاد رکھنے کے لیے جب آپ دیکھتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو آپ کو بہت آسانی سے انا کا مطلب یاد ہو جائے گا. یہ ٹیبل آپ کے سامنے ہے. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. نماز کی طرف آنے کے فوائد، کامیابی، فلاح کیا ہے؟ سب سے پہلے جسمانی فائدہ، وضو کے ذریعے صفائی، نماز کے لیے آنا جانا، اٹھنا جھکنا، سجدہ کرنا، بیٹھنا وغیرہ. اور وقت کی پابندی کی عادت، مثلاً صحیح وقت پر سونا اور اٹھنا، نمازوں کے حساب سے اپنے کاموں کا پلان بنانا. جو لوگ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ یقیناً اس بات سے اگری کریں گے کہ جب آپ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کی ساری جو پورے دن کی روٹین ہے وہ ایک ڈسپلنڈ روٹین ہو جاتی ہے، ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے ہر کام اپنی نمازوں کے حساب سے پلان کرنا ہوتا ہے. آخر میں وہی اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہی کلمات جس سے اذان شروع ہوئی. مگر یہاں دوبارہ گویا اس بات کا اعلان ہے کہ اس کی بڑائی کو مانتے ہوئے نہ آ جاؤ. اگر نہ مانو تو بھی اللہ اپنی جگہ بڑا ہے، تمہارے آنے یا نہ آنے سے اس کی بڑائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ کر تم اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے، جبکہ اس کی پکار پر لبیک کہنے سے تم ہی دنیا اور آخرت کی فلاح پاؤ گے. حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ صبح کی اذان میں، فجر کی اذان میں کہے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے. نیند جو ہے وہ اصل میں موت کے برابر ہے اور نماز اصلی زندگی ہے. نماز اللہ کی پکار ہے اور نیند ہمارے نفس کی پکار ہے. عموماً نیند جسم کے لیے راحت ہے اور نماز روح کے لیے راحت ہے، لیکن فجر کے وقت جو سونا ہے وہ جسم کے لیے راحت نہیں ہے بلکہ مضر صحت ہے، اور صبح کے وقت کی تازگی جسم کے لیے دوا ہے، جو کہ ہم لوگ بالکل ہم آج کل کے لوگ جو ہیں یہ بھول چکے ہیں. ہم میں سے اکثر جو ہے فجر کی نماز پڑھ کے دوبارہ پھر سے سو جاتی ہے. بدقسمتی سے ہم سب لوگ اس میں شامل ہیں، اور شاید ہم لوگ کے جو صحت کے ایشوز ہیں وہ بھی اس وجہ سے زیادہ ہے کیونکہ فجر کے وقت سونا اب جسم کے لیے انتہائی نقصان دہ. نماز کے اذان کے بعد اقامت کے الفاظ، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد یہ الفاظ 2 دفعہ دہرا جاتے ہیں، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، تحقیق، البتہ تحقیق نماز کھڑی ہو گئی ہے.
اذان جو ہے وہ اعلان ہے اس بات کا کہ لوگ مسجد میں آئے، اور اقامت اعلان اس بات کا ہے کہ جو لوگ مسجد میں آئے ہیں ان کے لیے جماعت کھڑی ہو گئی ہے۔ اذان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت کا اعلان ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار۔ وضو سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے کوئی اور اتھینٹک دعا نہیں ہے۔ وضو کے بعد کی دعا ہم نے یاد کی تھی، شروع والے الفاظ بہت آسان ہیں جو ہم بار بار پڑھتے ہیں، جو 2-3 الفاظ یاد رکھنے والے وہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں ان کے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک نہیں ہے کوئی شریک، لہو اس کا۔ اب یہاں پر اس دعا میں وحدانیت کا اقرار 3 مرتبہ کیا گیا ہے، پہلے اشہد لا الہ الا اللہ سے، پھر وحدہ سے، اور پھر لا شریک لہ سے، یعنی شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان کیا گیا۔ شرک کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو بہت زیادہ ملنے والا ہے۔ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، باقی الفاظ ہم اذان میں پڑھ چکے ہیں، ایک لفظ اضافی ہے عبدہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کس کے؟ اللہ کے۔ اب یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا عبد یعنی غلام بتایا گیا، کیوں؟ کیونکہ پچھلی امتوں میں لوگوں نے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا یا شریک بنا دیا تھا۔ اب ہر نماز میں یہ کلمات دہرا کر شرک کا دروازہ مکمل طور پر بند کیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بہترین عبد ہیں، لیکن ہیں وہ عبد، وہ کسی بھی طرح سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اور یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ ہے کہ ہم اللہ کے بہترین عبد بن کر رہیں۔ اور وہ کیسے ہم بن سکتے ہیں؟ کہ جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلیں گے۔ اگلا جو ہے حصہ اس دعا کا، اللہم اجعلنی من التوابین، اللہم اے اللہ اجعلنی، 2 ٹکڑے، اجعلنی بنا دے مجھے، من التوابین من سے، توابین خوب توبہ کرنے والوں سے، بار بار توبہ کرنے والوں سے۔ اب یہاں پر انسان کو بار بار توبہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے، ایک ہی غلطی بار بار کرتا ہے۔ اب توبہ کی شرائط کیا ہے؟ سب سے پہلے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ قبول کرے گا، اعتراف کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی، شرمندہ ہونا اپنی غلطی پہ، دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور جن کا حق مارا ہے اسے لوٹانے کا عزم کرنا، اور اس کے بعد زبان سے توبہ کی ادائیگی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ توبہ کی شرائط ہیں۔ وجعلنی من المتطہرین، وجعلنی 3 ٹکڑے، وا اجعلنی، اور بنا دے مجھے، من سے، المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ پاکی سے مراد کیا ہے؟ پاکی سے مراد صرف لباس کی یا جگہ کی پاکی نہیں ہے، بلکہ مکان کی پاکی، لباس کی پاکی کے ساتھ ساتھ عقیدہ اور خیالات کی پاکی، یعنی ہر قسم کی پاکی۔ تو یہاں ہم اللہ تعالیٰ سے وضو کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، اور پہلے ہم نے تعریف کی اللہ کی، پہلے ہم نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی وحدانیت کا اقرار کیا، اس کے بعد اللہ سے دعا کی کہ وہ ہمیں بنا دے بار بار توبہ کرنے والوں میں سے اور پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ رکوع کے اذکار، سبحان ربی العظیم، سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم عظمت والا۔ اب اس ذکر میں 4 باتیں، اب اس کو اس تصور اور احساس سے پڑھے۔ سب سے پہلی بات، رب، میرا رب، اپنائیت سے کہیں میرا رب، جیسے آپ کہتے ہیں نا میرا بیٹا یا میرا بھائی یا میری بہن، اس طرح سے میرا رب۔ اور میرا رب کون ہے؟ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، سبحان پاک ہے ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی کمی سے۔ وہ ظالم نہیں، ناانصافی کرنے والا نہیں، بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں، اس کو کسی کا خوف نہیں، اس کا ہر حکم بہترین حکم ہے، اور میری زندگی میں جو بھی آزمائش آتی ہے مجھے اس پر کوئی شکایت نہیں ہے۔ سامی اللہ لمن حمدہ، سامی اللہ، سامیہ سن لی، اللہ اللہ نے، سامیہ اب تو ہم نے پڑھ بھی لیا، سامیہ سن لی، اس نے، کس نے؟ اللہ نے۔ ربنا، اچھا، لیمن، لیمن کے 2 ٹکڑے، لی اور من، لی
لیے یا اس یہاں پر جس نے کے معنی میں اس کی جس نے حامدہ ہو، حامدہ ہو دو ٹکڑے حامدہ اور ہو، حامدہ ہو تعریف کی اس کی، یعنی اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی، ربنا اے ہمارے رب، ربنا اور ربنا میں فرق ہے، ربنا ہمارا رب اور ربنا اے ہمارے رب، والا کا تین ٹکڑے وا لا اور کا، وا اور لا کا وہ لہو لہم لا کا والا ٹیبل سے، والا کا اور تیرے لیے، یعنی صرف اور صرف تیرے لیے، تو ہی اس کا مستحق ہے، الحمد ہر قسم کی تعریف اور شکر۔ رکوع کا ایک اور ذکر ہے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے سامی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، یعنی اللہ کی تعریف آپ نے کی تو اس کے ساتھ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اتنی تعریف کہ آسمانوں میں کے بھرنے کے برابر، زمین کے بھرنے کے برابر، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے آسمانوں اور زمین کے، ان دونوں کے بھرنے کے برابر، اور ہر اس چیز کے برابر جو تو چاہے اور جو اس کے بھی بعد ہو، ان سب چیزوں کے برابر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیرے لیے ہی تمام تعریفیں اور شکر ہے ان چیزوں کے برابر۔ سبحان ربی العلی، سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، العلی سب سے بلند۔ اب سجدے کی جو حالت ہے وہ مکمل سپردگی کی ہے، یعنی آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو مکمل اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا ہوتا ہے۔ اس میں بھی چار باتیں ہیں، ان کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے، اس کی پاکی، اس کی ربوبیت، اپنائیت سے کہ وہ میرا رب ہے، اور اس کی بلندی۔ سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے، یعنی ادھر ہم نماز میں سجدے کے لیے زمین پہ سر رکھتے ہیں، ادھر ہماری جو استدا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے، یعنی سجدے کی حالت اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ترین حالت ہے۔ تشہد، التحیات سبھی قولی باتیں، قولی باتیں کون سی ہیں؟ نماز، ذکر، تلاوت، دعوت، تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورے دینا، اور اچھے ذکر کرنا وغیرہ۔ للہ، اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، للہ، والصلوات اور سبھی بدنی باتیں، والطیبات اور سبھی مالی باتیں۔ بدنی باتیں کون سی ہیں؟ نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم، دعوت، تبلیغ کے لیے جانا وغیرہ، یہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ اور مالی باتیں زکوٰۃ، صدقات، خیرات، حج بھی مالی عبادات میں آتا ہے وغیرہ، یہ سب اللہ کے لیے ہیں، یعنی یہ تمام عبادات ہم صرف اور صرف کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ السلام، سلام ہو علیکا، آپ پر، دو ٹکڑے علیہ اور کا، ایوہ النبی، ایوہ اے، قرآن مجید میں ایوہ یا اور یا ایوہ یہ تینوں الفاظ جو ہیں پکارنے کے لیے حرف ندا کے طور پر استعمال ہوئے، یعنی اے کے لیے۔ ایوہ النبی، اے نبی، ورحمت اللہ، سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت ہو، تین ٹکڑے وا، رحمت اور اللہ، وبرکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، اور کس پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کیونکہ ہم اللہ کا ذکر پہلے کر رہے ہیں، تو وہ برکاتہ وا اور برکات برکتیں ہو اس کی، اس کے بھی تین ٹکڑے ہوں گے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام سلام ہو علینا ہم پر، وعلی اور اوپر، عباد اللہ عباد بندے اللہ ہی اللہ کے، الصالحین صالح کی جمع ہے صالحین، الصالحین جو نیک ہیں۔ اب اللہ کا انعام کن پر ہوا تھا؟ ہم نے یہ دیکھا پہلے بھی کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا، پھر ہم پر اور صالحین پر سلام کا ذکر ہے۔ اب ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کا انعام انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پہ، یعنی التحیات میں تشہد نے ہم نے پہلے بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس بات کی صالحین کی، اور درمیان میں بات ہوئی ہماری، ہم پر۔ تو جب دونوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صالحین کے لیے تو دعا انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ وہ تو اللہ کا انعام پانے والوں میں سے ہے، تو اس دعا میں ہم پر یعنی علینا بیچ میں ہے، جب اگلا اور پچھلا مقبول ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بیچ والے بھی مقبول ہوں گے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اشہد واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں یہ دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اے اللہ
सल्ली रहमत भेज, सल्ली का मतलब नमाज पढ़ना भी होता है और रहमत भेज। और हमने पढ़ा था ना हरफ जर वाले चैप्टर में कि अगर हरफ जर चेंज हो तो मतलब भी चेंज होता है। ये बिल्कुल उसकी मिसाल है कि सल्ली ली रब्बी का, तो रब के लिए नमाज पढ़, और सल्ली अला मोहम्मद, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेज। व अला आले मोहम्मद, और आल पर किसकी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आल के दो मानी, खानदान वाले और इत्तबा करने वाले दोनों। सल्ले अला के मानी, ए अल्लाह उन पर रहमतों की बारिश फरमा, उन पर मेहरबान हो जा, उनका नाम बुलंद कर, उनके दर्जात को बुलंद कर। कमा सल्लैता, कमा जैसा के, सल्लैता भेजी रहमत तूने, अला इब्राहिमा व अला आले इब्राहिमा, इब्राहिम पर और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। अब इसका एक मानी तो ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी इमामत दी, ऐसा मुकाम दिया कि दुनिया के सब मुसलमान, ईसाई और यहूदी ने नबी मानते हैं। तो अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसी कबूलियत अता फरमा कि जमीन पर रहने वाले तमाम लोग आपकी नबूवत को मान लें। और दूसरा मानी ये है कि अल्लाह आप नवाजने वाले हैं। इससे पहले आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खूब नवाजा है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खूब नवाजिए, खूब अता कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अंबिया के सरदार हैं। इन्ना का हमीदुन मजीद, इन्ना का दो टुकड़े, इन्ना और का, बेशक तू हमीदुन हमसे निकला तारीफ के काबिल, मजीदुन बुजुर्गी वाला है, जद से हमने जद्दू का पढ़ा था ना, उसी से मजीद बुजुर्गी वाला है। ए अल्लाह अगर हमें इस्लाम की तालीम ना मिलती तो हम अंधेरों में भटक रहे होते। तेरा बहुत बड़ा एहसान कि तूने ऐसे प्यारे जबरदस्त और बेहतरीन पैगंबर को भेजा जिसने हम तक हर बात पहुंचाई, हर चीज की तालीम दी। ए अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है, तू खूब काबिल तारीफ है। ए अल्लाह तू मजीद है, यानी जलालो अजमत और बड़ाई में कामिल है, परफेक्ट है, इसलिए सिर्फ तू ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन अजर दे सकता है। अगला हिस्सा दुरूद इब्राहिमी का, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह बारिक बरकत अता फरमा, अला मुहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आले मोहम्मद और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरकत का मानी क्या है? बरकत का मानी है खूबी, भलाई और नेमतों का अता होना, हमेशा रहना और उसमें बराबर इजाफा और तरक्की होना। हम आमतौर पर समझते हैं बरकत का मतलब इजाफा है, जबकि वो नेमतों का मिलना, हमेशा रहना और उसमें हमेशा इजाफा होते रहना। अमाल में बरकत का मतलब उनकी कबूलियत और उनका बेहतरीन बदला मिलना है। औलाद में बरकत यानी औलाद का कई नस्लों तक बाकी रहना और फैलना बढ़ना है। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरकत दे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को और आपके तरीके पर चलने वालों को। कमा बारक ताला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम, जैसा कि बरकत अता की तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। कोई वाली बात कि जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इमामत मिली, जैसे उनको नवाजा गया, उसी तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजा जाए। इन्ना का हमीदुल मजीद, बेशक तू तारीफ के काबिल बुजुर्गी वाला है। अब कुछ दुआएं हमने पढ़ी थी। सबसे पहली दुआ रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, रब्बाना ए हमारे रब, आती ना दो टुकड़े, आती और ना, दे हमें, फिद दुनिया, फी दुनिया, फिद दुनिया दुनिया में, हसना भलाई। अब दुनिया के हसनात या भलाई कौन है? जरूरत जिंदगी, खानदान की फलाह, माल दौलत, नौकरी, तिजारत, सेहत, इज्जत वकार, खानदान, बच्चे, दोस्त वगैरह। और इसी दुआ का अगला हिस्सा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम फिल आखिरति हसनतम, और यानी हमें आखिरत के हसनात भी दे। आखिरत के हसनात कौन सी हैं? अच्छा, कुछ दुनिया के हसनात हैं जो आखिरत में भी फायदेमंद है, जैसे फायदेमंद इल्म, अच्छे अखलाक, तरबियत वगैरह, सही अकीदा, अच्छे अमाल, इखलास और अमन और सुकून। अब एक बात याद रखें कि कोई भी चीज उस वक्त तक हसना यानी भुलाई नहीं अगर वो आखिरत को बर्बाद कर दे। अब आखिरत के हसनात, वफिल आखिराती हसनती, और आखिरत में हसना भलाई। आखिरत की हसनात कौन सी हैं? अल्लाह की खुशनुदी, जन्नत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत, सारे घर वालों का हमेशा का साथ वगैरह, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला के दीदार का मौका और उसकी रजा। वाकिना अजाबुन्नार, वाकिना तीन टुकड़े, वा की और ना, वा और की बचा ना हमें, अजाब अजाब से, अन्नार आग के। अब अस्तगफार जो है वो गुनाहों से सफाई का आसान तरीन तरीका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बंदों में से बेहतरीन बंदा होने के बावजूद, अल्लाह ताला के आखिरी नबी होने के बावजूद दिन में हर रोज कम से कम 100 मरतबा इस्तगफार किया करते थे।
ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے اپنی رحمت کے سبب. یہ نہ سوچیں کہ آپ کا گناہ بہت بڑا ہے، اگر آپ معافی بھی مانگیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ استغفار کرتے رہیں، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب چاہے جس کو چاہے معاف کر سکتے ہیں. دعا کریں، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے آگ کے عذاب سے بچا اور مجھے جنت میں داخل فرما. اگلی دعا تھی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اے اللہ، اعنی دو ٹکڑے ہوں گے، اعن اور نی، مدد فرما میری، اللہ پر، ذکری کا دو ٹکڑے، ذکری اور کا تیری یاد، و شکری کا تین ٹکڑے، وا اور شکر، شکر اور کا تیرا، اور تیرا شکر کرنے پر، وہ حسنی عبادتی کا، وہ حسنی اور اچھی عبادتی کا تیری عبادت. اب یہاں پر بات ہو رہی ہے ذکر، شکر اور عبادت کی. اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ وہ ہماری مدد فرما اس کو یاد کرنے پر، اس کو شکر کرنے پر، اس کی اچھی عبادت کرنے پر، کیونکہ یہ کام بھی ہم اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے جب تک اللہ ہمیں توفیق نہ دے. دعا کریں اے اللہ میں ساری زندگی تجھے یاد کرتے ہوئے شکر گزاری کے ساتھ تیری بہترین عبادت کرتا رہوں. سورہ اخلاص تعارف، ابتدائی مکی صورت ہے. نام اخلاص یعنی خالص سے نکلا ہے، یعنی جو کوئی سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا. کفار مکہ کا سوال تھا کہ ہمارا معبود کیسا ہونا چاہیے، تو لوگوں کے سوالوں کے جواب میں ہمارا اصل میں معبود کیسا ہونا چاہیے اس کا یہ بہترین جواب ہے. قل هو اللہ احد، قل کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ، اللہ احد ایک ہے. کیسے ایک ہے؟ ذات میں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں. صفات میں اس جیسا کوئی دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، غیب نہیں جانتا، مدد نہیں کر سکتا. حقوق میں یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اس کی عبادت کی جا رہی. اختیارات میں حلال و حرام اور قانون سازی صرف اور صرف اللہ کا حق ہے. صرف اللہ ہی ہمیں بتا سکتا ہے کہ کیا چیز حلال ہے یا کیا چیز حرام ہے. کوئی بھی قانون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بنانے کا اختیار نہیں رکھتا. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی نہ تو اسے نیند آتی ہے نہ اسے تھکن ہوتی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، بلکہ سب کو اس کی ضرورت ہے. تو دعا کریں اللہ اپنی تمام مخلوقات کی ضرورت جس طرح تو میری ضرورت کو پورا کرتا ہے رہا ہے آئندہ بھی پورا کر. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا یعنی پیدا کیا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا یعنی نہ ہی اس کو پیدا کیا گیا. اولاد اللہ کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا رہتے ہیں، اور جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا کام اور نام جاری رکھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام کمزوریوں سے پاک ہے، اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. نہ وہ تھکتا ہے نہ وہ بوڑھا ہے، اور اللہ کو اس لیے اولاد کی ضرورت نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی. ولم اور نہیں، یکن ہے، لہو اس کا، کفوا ہمسر، احد کوئی. اللہ کی عظمت ایسی ہے کہ کوئی دور دور تک بھی نظر نہ آئے، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ حقوق میں اور نہ اختیارات میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے قریب تک نہیں جا سکتا. یہاں پر ہمارے قرآن پاٹ کی دہرائی مکمل ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اور ہم اس کے بعد گرامر پارٹ کی دہرائی کا آغاز کرتے ہیں. صرف مجھے 30 سیکنڈ کی بریک دیں تاکہ میں یہ سلائڈز چینج کر لوں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم بی پارٹ یعنی گرامر کی دہرائی کرتے ہیں. تھوڑا سا ہمارا ٹائم آج تھوڑا سا زیادہ ہو جائے کیونکہ اورینٹیشن بھی ہے اینڈ پہ، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں جلدی جلدی کریں تاکہ اور ساتھ آپ لوگ میرے ساتھ کوآپریٹ کریں. ہینڈ ریز کرنے کا کہوں یا آنسر دینے کا تو کائنڈلی جلدی جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹائم کم سے کم ویسٹ. قواعد یعنی گرامر میں ہم نے سب سے پہلی چیز پڑھی تھی ہوا، ہوں، من، تانا، انتم، نحنو اور من. سب سے پہلے گرامر ٹک پی آئی کے ساتھ ہم 11 اسباق میں کرتے ہیں. آج بھی ہم ویسے ہی کریں گے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. ٹی پی آئی کے ذریعے قرآن کے 200 افعال اور 20 ضمائر اور حروف وغیرہ ملا کر کل 30,000 سے زیادہ یعنی 40% قرآنی الفاظ ہیں. اور قرآنی الفاظ سمجھاتے وقت بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ ایک اشارہ جو ہے وہ 5 باتوں کے لیے کافی ہے. سب سے پہلا ٹیبل جو ہم نے سیکھا تھا قرآن میں 1295 بار آیا ہے، وہ میں دہراتی ہوں. اس کے بعد آپ لوگ جلدی جلدی ہینڈ ریز کر کے آپ لوگ کرواتے جائیں. سب سے پہلے یہ والا ٹیبل ہوا والا، ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. جی ارمین بنت یاسر آپ کروائیں. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. جزاک اللہ بیٹا. یہ ضمائر کے ٹکڑے جڑ کر آتے ہیں. ہم نے قرآن مجید یہ پڑھا تھا، قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ الفاظ اور بھی زیادہ اچھے طریقے سے یاد ہونے چاہیے. ہوا اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نا ہمارا. جی ثنا ذوالفقار آپ کروائیں. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نا ہمارا. جزاک اللہ سسٹر. عربی بول چال بھی ہم نے اس کی تھی. من سے من ہوا وہ کون اس طرح، اور یقیناً آپ اس کی پریکٹس بھی کی ہوگی. اب عام اور خاص اسم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. کتابن جب دو پیش ہوں گے اسم کی نشانیاں کون کون سی تھی؟ 2 زبر، 2 پیش، 2 زیر، یا شروع میں الف لام لگا ہو، یا آخر میں یا نون، واو نون یا الف تا ہو. تو یہاں پر ہم پہلا جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ 2 پیش کے ساتھ یعنی تنوین کے ساتھ ہے. کتابن ایک کتاب، جیسے انگلش میں آ کتاب. اور اگر ہم نے اسی، یہ ایک عام کتاب ہے، کوئی بھی کتاب ہو سکتی کیونکہ ایک کتاب ہم کہہ رہے ہیں. اگر ہم نے اس کو خاص کرنا ہے یعنی ہم نے بتانا ہے کہ وہ خاص کوئی کتاب ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ الف لام لگائیں گے. الف لام لگانے سے وہ خاص بن جائے گی. جیسے ہم انگلش میں لگاتے ہیں دا، یعنی کتاب ان کو جب ہم خاص کریں گے تو الکتاب. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب شروع میں الف لام لگے گا تو آخر میں تنوین یعنی 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش نہیں آئے گی بلکہ ایک پیش، ایک زبر یا ایک زیر جو ہے وہ گر جائے گی. جمع بنانے کا ہم نے طریقہ پڑھا تھا. جمع بنانے کا طریقہ جو ہم نے اس کورس میں پڑھا ہے وہ ہے واو نون یا نون لگا دیتے ہیں. اگر آخر میں اسم کے آخر میں تنوین 2 پیش کی شکل میں ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے مسلمون، مسلمون، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ واو نون لگا کے مسلمون. اور مسلمون میں تنوین نہیں ہوگی، آخر میں نون پر زبر ہی ہوگی. اور اسی طرح سے اگر مسلمن یا مسلمن ہوگا تو اس کی جمع دونوں صورتوں میں مسلمین ہوگی. اور اگر ہمارے پاس آخر میں تنوین نہیں دی ہوئی 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر کی، تو ہم سمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم کی جمع ہے مسلمون یا مسلمین. اسم کی اہم نشانیاں جیسے میں نے آپ کو بتایا، الف شروع میں الف لام، آخر میں 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر یا واو نون یا الف تا. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں الفاتحہ تو مسلمون، الفاتحہ الف لام لگ گیا، الفاتحہ بن گیا. مسلمون، اب فاتحہ کے آخر میں تنوین نہیں ہے، پیش نہیں ہے، اور سوری 2 پیش نہیں ہے. اب جیسے مسلمون میں 2 پیش ہے لیکن جب وہ المسلموں بنا تو وہ 1 پیش رہ گیا. مسلمن میں 2 زبر اور المسلم 1 زبر کے ساتھ. مسلمن میں بھی 2 زیر اور المسلم بھی 1 زیر کے ساتھ. اور جمع میں ویسے ہی الف لام لگ جائے گا جیسے مسلموں کے ساتھ کا جمع، المسلموں کی جمع المسلمون، اور المسلمہ یا المسلمی کی جمع دونوں صورتوں میں المسلمین ہوگا. سوالیہ جملے بنانے کے لیے ہم نے کون سے الفاظ استعمال کیے تھے؟ حل یعنی کیا، جیسے حل ہوا مسلم، کیا وہ مسلمان ہے؟ آ یعنی حمزہ پہ زبر، آ بھی کیا کے معنی میں؟ آ انتا مسلم، کیا تو مسلمان ہے؟ من کون، جیسے انگلش میں ہو، من کون؟
من रब्बू का, तेरा रब कौन है, और माँ क्या के लिए, जैसे इंग्लिश में व्हाट होता है, माँ क्या, माँ दीनू का, तुम्हारा दीन क्या है। मुजक्कर और मोनस के लिए हमने पढ़ा था, सबसे पहली बात मुजक्कर का इशारा हम दाएं हाथ से करेंगे और मोनस का इशारा हम बाएं हाथ से करेंगे। तो यहाँ पर हुआ एक मुजक्कर मर्द के लिए है, तो हिया मोनस औरत एक के लिए, यानी हुआ एक उंगली से हमने इशारा किया, हिया इधर हमने लेफ्ट हैंड पे एक उंगली से इशारा किया, हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। मुजक्कर से मोनस बनाने का तरीका क्या है, मुस्लिमुन आगे गोलता का इजाफा कर देंगे, मुस्लिमातुन, मुमिनुन मुमिनातुन, सालिहुन सालिहातुन, काफिरुन काफिरातुन, मुशरिकुन मुशरिकातुन। जी अरमीन बिनते यासिर जल्दी से करवा देंगे वाला टेबल। मुस्लिमुन मुस्लिमातुन, मोमिनुन मोमिनातुन, सालिहुन सालिहातुन, काफिरुन काफिरातुन, मुशरिकुन मुशरिकातुन। जजाकल्ला बेटा। अरबी बोल चाल के लिए हमने क्या था, वो मुस्लिम हुआ मुस्लिम, ठीक है ना। तो मुअन्नस और मुजक्कर के लिए उसी तरह से, जब मुस्लिमुन मुजक्कर है तो उसके साथ हुआ लगेगा, और मुस्लिमातुन मुअन्नस है तो उसके साथ हिया लगेगा, यानी मुजक्कर के लिए इशारा मुजक्कर होगा और मुअन्नस के लिए इशारा मुअन्नस होगा। जी राबिया फजल आप ये वाला टेबल करवाएं। हुआ मुस्लिम हिया मुस्लिमातु, हुआ मोमिन हिया मोमिनातु, हुआ सालिह हिया सालिहातु, हुआ साबिर हिया साबिरातु, हुआ शाकिर हिया शाकिरातु। जजाकल्ला बेटा आपने बहुत अच्छा करवाया, लेकिन मुस्लिमातुन नहीं पढ़ेंगे, वो जमा हो जाएगा, तो मुस्लिमातु मुस्लिमातुन। हमने एक मिसाल देखी थी कि हम ने हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, अल्लाह ताला राजी हुआ, अबू बकर रजी अबू बकर जिससे अल्लाह राजी हुआ, और आयशा रजी अल्लाह अन्हा। अब हमें इससे पहले शायद नहीं पता था, हमें इस कोर्स के बाद अब हमें पता है कि हु और हा का फर्क क्या है। हु मुजक्कर के लिए और हा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह से हमने पढ़ा था रब्बू उस औरत का रब, रब्बूहा सॉरी रब्बू उस मर्द का रब, रब्बूहा उस औरत का रब, दीनुहु उस मर्द का दीन, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस मर्द किताबुहु उस मर्द की किताब, और किताबुहा उस औरत की किताब। यानी हु की जगह अगर हम हार लगा देंगे इसम के साथ तो वो क्या बन जाएगा, मुअन्नस बन जाएगा। ये सामने आपके पास टेबल है, रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। जी सना जुल्फकार आप करवाएं। रब्बुहु उस मुजक्कर का रब, रब्बुहा उस मोनस का रब, दीनुहु उस मुजक्कर का दीन, दीनुहा उस मोनस का दीन, किताबुहु उस मुजक्कर की किताब, किताबुहा उस मोनस की किताब, रसूलुहु उस मुजक्कर का रसूल, रसूलुहा उस मोनस का रसूल, इस्मुहु उस मुजक्कर का नाम, इस्मुहा उस मोनस का नाम। जज़ाकल्लाह। ये अब जमा आ गई। जैसे मुजक्कर में जमा बनाने के लिए वाउनून यानुन लगता था, तो यहाँ पर जमा बनाने के लिए गोल ता हटा के अलिफ ता लगा देंगे। जैसे आपके सामने है मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन, मुमिनातुन मुमिनातुन, सालिहातुन सालिहातुन, काफिरातुन काफिरातुन, मुशरिकातुन मुशरिकातुन। जी कौन करवाएगा, कोई और हैंड रेस करे, बस यही लोग करवाना चाह रहे हैं, कोई आप इनके अलावा भी कोई हैंड रेस करे ना। जी फरीदा अमजद आप करवाएं। मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन, मोमिनातुन मोमिनातुन, स्वालिहातुन स्वालिहातुन, काफिरातुन काफिरातुन, मुशरिकातुन मुशरिकातुन। जजाकल्ला सिस्टर। अब हमने इसम को जमीर यानी जो हमने शुरू में पढ़े थे इशारे हुआ हूं वाले उनके साथ जोड़कर एक टेबल बना लिया, ठीक है। हुआ मुस्लिम वो मुसलमान है, हम मुस्लिमून वो सब मुसलमान है, अंता मुस्लिम आप मुसलमान है, अना मुस्लिम मैं मुसलमान हूँ, अंतम मुस्लिमून आप सब मुसलमान है, नाहनु मुस्लिमून हम सब मुसलमान है। जी मैं विश फवाद आप करवाएं सिस्टर। जी हुआ मुस्लिम वो एक मुसलमान है, हम मुस्लिमून वो सब मुसलमान है, अंता मुस्लिम आप मुसलमान है, अना मुस्लिम मैं मुसलमान हूँ, अंतुम मुस्लिमून आप सब मुसलमान हैं, नहनु मुस्लिमून हम सब मुसलमान हैं। जजाकल्ला सिस्टर। अब हमने पढ़ा था हु हुम का ही कुम ना, ये जो है टुकड़े कुरान मजीद की तकरीबन हर लाइन में आए।
اب ان کو ہم نے اسما کے ساتھ ملا کر ٹیبل بنایا تھا، ربو اس کا رب، ربو ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، رب بھی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ مریم سلمان آپ کروائیں سسٹر۔ جی، ربو ہو اس کا رب، ربو ہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، رب بھی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ جزاک اللہ سسٹر۔ وہی مذکر سے ہوا، ہیا، ربہ، ربوہا، دینہ، دینہا، کتابہ، کتابہا، رسولہ، رسولہا، اسمہ، اسمہا۔ اب ہم نے پڑھے تھے حروف، حروف کیا ہے؟ اسم ہم نے پڑھ لی، اس کے بعد اگلی چیز ہم نے پڑھی حروف۔ اسم اور فعل کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ حروف ہے۔ اسم ہم نے پڑھ لیا، حروف فعل ہم آج کل پڑھ رہے ہیں، حروف ہم نے اسم اور فعل کے علاوہ تمام چیزیں جو ہے وہ حروف ہے۔ اور ہم نے حروف جر پڑھے تھے کون کون سے؟ سب سے پہلا تھا لا یا لی، جس کا مطلب لیے، من سے، اور ان سے کسی کے بارے میں۔ لا یا لی کے لیے الحمدللہ، من کو یاد رکھنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان، اور ان رضی اللہ عنہ۔ یہ والا کمپلیٹ ٹیبل ہے، یہ سسٹر ثنا ذوالفقار آپ کروائیں۔ جی، لاہو اس کے لیے، لاہم ان سب کے لیے، لاکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لاکم آپ سب کے لیے، لانا ہم سب کے لیے، لاہا اس عورت کے لیے، منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سب سے، منہا اس عورت سے، انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے، انہا اس عورت سے۔ جزاک اللہ سسٹر۔ اگلے تین حروف جو ہم نے پڑھے تھے، بی سے یعنی بسم اللہ یاد رکھنے کے لیے، فی میں، فی سبیل اللہ، اللہ پر، السلام علیکم۔ اب یہ والا جو کمپلیٹ ٹیبل ہے، یہ مریم سلمان آپ کروائیں۔ جی، بہی، بہی، سوری تھوڑا مجھے نظر نہیں آ رہا، بہی اس سے، اس کے ساتھ، بہم ان سب سے، کا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے، بہا اس عورت سے، فیہی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا، جی فی فی کا کا، آپ میں، فی مجھ فیا، فیا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فینا ہم میں، فیہا اس عورت میں، علیہ اس، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ ہم پر، علیکم آپ سب پر، علینا مجھ پر، علیہا اس عورت پر۔ یہاں پر یہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہ سلائیڈ غلط ہے، لیا مجھ پر اور لینا ہم پر۔ اگلے تین الفاظ ہے الا، ما، اور اندہ۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، ما اور اندہ جو ہے وہ حروف نہیں ہے، لیکن وہ حروف کی طرح کام کرتے ہیں، اس لیے ان کو ہم اس میں پڑھتے ہیں۔ ادروائز ما اور اندہ جو ہے وہ حروف نہیں ہے بلکہ وہ اسم ہے۔ یہ والا ٹیبل جی کون کروائے گا؟ فریدہ امجد آپ کروائیں یہ والا کمپلیٹ ٹیبل۔ الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہا اس عورت کی طرف، معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ، معاہا اس عورت کے ساتھ، انتہو اس کے پاس، انتہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندانا ہم سب کے پاس، اندہا اس عورت کے پاس۔ جزاک اللہ سسٹر، ماشاءاللہ۔ ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، جیسے کہ اردو میں ہم الفاظ میں یہ اور وہ، اور انگلش میں ہم استعمال کرتے ہیں دس اور دیٹ وغیرہ۔ تو عربی میں جو الفاظ ہیں وہ ہاذا اور ذالکا۔ ہاذا کے لیے اپنے پاس اشارہ کریں گے، ہاذا یہ، ہا اولائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائی کا وہ سب۔ اور ہاذا مذکر کے لیے تو حاذی مؤنث کے لیے، جبکہ جمع دونوں صورتوں میں سیم رہے گی۔
اسی طرح سے ذالکا مذکر کے لیے اور تو تلکا مؤنث کے لیے، اس صورت میں بھی جو جمع ہے وہ سیم رہے گی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ورب یعنی فعل۔ عربی میں اکثر افعال 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فا عین لام، فا تا ہا نون صاد را ضاد را با۔ فعل کی 3 قسمیں کون کون سی؟ فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس جو ہو گیا، مکمل ہو گیا، فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا۔ ہم فعل ماضی پڑھ چکے ہیں، اسی کی ہم آج دہرائی کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ٹیبل تھا فعلا کا، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ ارسال عرب آپ کروائیں یہ والا ٹیبل۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ جزاک اللہ بیٹا۔ پہلا سیٹ جو ہم نے پڑھا اس میں 3 افعال ہم نے پڑھے، فعلا، فاتحہ اور جعلا۔ فعلا اس نے کیا، فاتحہ اس نے کھولا، جعلا اس نے بنایا۔ فعلا کی طرح ہی جعلا کا ٹیبل تھا جو ہم نے خود سے آپ لوگوں نے بنایا تھا، اس میں صرف فا کی جگہ جیم ہم نے چینج کیا تھا اور اس کا مکمل ٹیبل ہم نے بنا لیا تھا۔ تو یہ جعلا کا ٹیبل ہے، جعلا اس نے بنایا، جعلون سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا۔ جی یہ ٹیبل کروائیں گی پروین، آپ کروائیں۔ پروین اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے اور کروائیں گے۔ جا آلہ اس نے بنایا، جا آلو ان سب نے بنایا، جا التا آپ نے بنایا، جا التو میں نے بنایا، جا التم آپ سب نے بنایا، جا النا ہم سب نے بنایا۔ جزاک اللہ سسٹر۔ فاتحہ کا ٹیبل یہ کرواؤں؟ نہیں آپ رہنے دیں، مہوش فواد آپ کروائیں۔ فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ جزاک اللہ سسٹر۔ دوسرا سیٹ ہم نے پڑھا ناصرہ اور خلاقہ کا، آبادہ اور ذکرہ جو تھا وہ اس کا ہم نے پریکٹس کی تھی ہوم ورک میں، اور ناصرہ اور خلاقہ ہم نے پڑھا تھا۔ ناصرہ مدد کی اس نے اور خلاقہ پیدا کیا اس نے۔ سب سے پہلے ناصرہ کا ٹیبل ہے، ناصرہ اس نے مدد کی، ناصر ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ فریدہ امجد آپ یہ ٹیبل کروائیں۔ ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ جزاک اللہ سسٹر، ماشاءاللہ۔ اگلا ٹیبل تھا خلقہ کا، خلقہ اس نے پیدا کیا، خلق ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا ہے۔ ارمین بنت یاسر یہ والا ٹیبل آپ کروائیں۔ خلق اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا۔ جزاک اللہ بیٹا۔ اگلا ٹیبل تھا ذکرہ کا، ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکر ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتم میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا۔ ثنا ذوالفقار آپ کروائیں۔ ذاکرہ اس نے ذکر کیا، ذاکرون سب نے ذکر کیا، ذاکرتا آپ نے ذکر کیا، ذاکرتو میں نے ذکر کیا، ذاکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذاکرنا ہم سب نے ذکر کیا۔ جزاک اللہ سسٹر، ماشاءاللہ۔ اگلا ٹیبل آبادہ کا، آبادہ ارسال آ رہا ہے آپ کروائیں آبادہ کا ٹیبل۔ آبادہ اس نے عبادت کی، آبادو ان سب نے عبادت کی، ابدتا آپ نے عبادت کی، ابدتو میں نے عبادت کی، ابدتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی۔ جزاک اللہ بیٹا، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ ہم نے فعل ماضی یعنی جو ہو گیا اس میں تیسرا سیٹ پڑا تھا دارابا کا، اور چوتھا تھا سامیہ کا۔ دارابا اس نے مارا، دارابا اس نے مارا، دارابو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا۔ سسٹر پروین آپ کروائیں۔ زارابا اس نے مارا، زارابو ان سب نے مارا، زاربتا آپ نے مارا، زاربتو میں نے مارا، زاربتم آپ سب نے مارا، زاربنا ہم سب نے مارا۔ جزاک اللہ سسٹر۔ چوتھا سیٹ سامیہ کا ہم نے پڑھا، سامیہ اس نے سنا، سامیہ ان سب نے سنا،
سمیتا آپ نے سنا، سمیت میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا. مریم سلمان سسٹر آپ کروائیں. سمع اس نے سنا، سمعوا ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا. جزاک اللہ سسٹر. عالمہ کا ٹیبل. عالمہ اس نے جانا، علیم ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علم تو میں نے جانا، علم تم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا. سسٹر فریدہ امجد آپ کروائیں. علیمہ اس نے جانا، علیم ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علم تو میں نے جانا، علم تم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا. جزاک اللہ سسٹر. اگلا ٹیبل عاملہ کا. عاملہ اس نے عمل کیا، عامل ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عمل تو میں نے عمل کیا، عمل تم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا. محوش فواد سسٹر آپ کروائیں. عملہ اس نے عمل کیا، عملو ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا. جزاک اللہ سسٹر. اب یہاں تک ہماری جو ہے وہ سبق نمبر 1 سے 11 تک کی مڈ کی جو ریویژن ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، اور ہم نے 1 سے 11 تک کے الفاظ اسباق میں 131 الفاظ سیکھ لی ہیں، جو قرآن میں 30,797 بار ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مڈ کوئز کے لیے بہت زیادہ دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بہت اچھے طریقے سے کامیابی دے. یہاں سے رویین کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم کوئز کی اورینٹیشن سٹارٹ کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. ابھی ہم کوئز کی اورینٹیشن سٹارٹ کرتے ہیں. اب ہم کوئز اورینٹیشن کا آغاز کرتے ہیں. کوئز اورینٹیشن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کوئز کس قسم کا ہوگا، آپ نے اس کو کیسے اٹیمپٹ کرنے کا ہوگا،
اور اس کے بعد ہم آپ کا کوشچن آنسر کا بھی سیشن رکھیں گے، تاکہ اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو کوئز کے حوالے سے، کوئی انفارمیشن آپ کو چاہیے ہو تو آپ جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کوئز کے جو مارکس ہوں گے وہ ٹوٹل مارکس ہوں گے 90، اور ویسے تو اس کوئز کو کرنے کے لیے 1 گھنٹہ جو ہے وہ کافی ہوتا ہے، 45 منٹس ٹو 60 منٹس کافی ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے ہاں جو ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی زیادہ ریلائبل نہیں ہوتی، انٹرنیٹ سگنلز وغیرہ بھی اتنے ریلائبل نہیں ہے، تو ہم اس کے لیے 3 گھنٹے کا ٹائم رکھتے ہیں تاکہ آپ اس کو آسانی سے ریلیکس ہو کے کر سکیں۔ سٹارٹنگ ٹائم جو ہوگا وہ کل انشاءاللہ تعالی 8 بجے ہوگا، اور 11 بجے جو ہے وہ ختم ہو جائے گا کوئز۔ 8 بجے ہم کوئز شیئر کر دیں گے، آپ اٹیمپٹ کرنا شروع کر دیں گے، جیسے ہی آپ اٹیمپٹ کر کے سبمٹ کروائیں گے آپ کے پاس جو ہے وہ اس کا فوراً آ جائے گا، ویو سکور بھی آ جائے گا، لیکن آپ کے پاس ٹائم جو ہے وہ 3 گھنٹے ہے، چاہے آپ اس کو جتنی بھی دیر میں کریں، 11 بجے کوئز جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا۔ ضروری نہیں کہ آپ پورے 8 بجے شروع کریں، اگر آپ کو لگتا ہے آپ جلدی کر سکتے ہیں، آپ 8:30 9 بجے جس ٹائم بھی چاہیں، وہ ان 3 گھنٹوں کے اندر آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ ڈیٹ کوئز کی کیا ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، تھرسڈے 13 جون 2024 یعنی کل جمعرات کے دن 13 جون 2024 کو 8 بجے آپ کا مڈ کوئز سٹارٹ ہو جائے گا۔ مڈ کوئز اٹیمپٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنا نام جو ہے وہ مکمل طور پر اور واٹس ایپ نمبر ضرور لکھیں۔ جی کل کلاس نہیں ہوگی، کل صرف کوئز ہوگا۔ جی واٹس ایپ نمبر ضرور لکھیں، اور واٹس ایپ نمبر وہ لکھیں جس پہ آپ نے رجسٹریشن کروائی ہے، اور نام بھی آپ نے وہ لکھنا ہے جس نام سے آپ نے رجسٹریشن کروائی ہے، جس نام سے آپ نے ہوم ورک سے اٹیمپٹ کرتے رہیں۔ اگر آپ کا ہوم ورک کا اور کوئز کا نام اور نمبر ڈفرینٹ ہوا تو آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ صحیح طریقے سے کمپائل نہیں ہو سکے گا، اور اس سے آپ کے مارکس پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہی نام لکھیں اور وہی نمبر لکھیں جو آپ ابھی تک اپنا اس کلاس کے لیے یوز کر رہے ہیں۔ اپنے فون یا ڈیوائس جس پر بھی آپ کوئز اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو چارج رکھیں، فلی چارج رکھیں۔ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کوشش کریں بیسٹ ہو، اگر آپ کے لیے پاسبل ہو، ضروری نہیں اگر آپ کے لیے پاسبل ہو تو آپ ایک بیک اپ کنیکشن ضرور رکھیں، تاکہ اگر ایک کام نہ کرے تو آپ دوسرا یوز کر سکیں۔ ہم لوگ دنیاوی کاموں پہ بہت سارے پیسے خرچ کرتے ہیں، تو اگر ہم اس کلاس کے لیے ایک انٹرنیٹ ذرا اچھا والا لے لیں تو میرا خیال ہے کہ وہ کوئی خسارے کا سودا نہیں ہے، اس کی جو ہمیں اجر اللہ تعالیٰ نے دینا ہے وہ آخرت میں، وہ ہمیں اس کے مقابلے میں یہ دنیاوی کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو کوشش کریں کہ اپنا اس کلاس اور اس کوئز کے لیے انٹرنیٹ جو ہے وہ اچھا رکھیں۔ اچھا ایک چیز ہمارے یہاں عموماً آپ نے ہوم ورک کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ ہم ایسے رکھ کے فون کرتے ہیں نا، یوز کر رہے ہوتے وہ آپشنز آ رہی ہوتی ہیں۔ اگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوشچن کی جو آپشنز ہوتی ہیں وہ 4 سے زیادہ ہوتی ہیں، تو 5 یا 6، تو وہ بعض دفعہ پوری کی پوری اس پہ نہیں آتی۔ اس صورت میں آپ یہ کریں کہ اپنے اس کو روٹیشن آن کر کے اپنے فون کو لینڈسکیپ فارم میں لے آئیں، اس طرح سے آپ کو ساری کی ساری جو ہے وہ آپشنز جو ہیں وہ ایک ہی دفعہ میں نظر آ جائیں گی اور کوئی آپشن مس نہیں ہوگی۔ ورنہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی 4 میں سے وہ آپشن نہیں ہوتی جو ٹھیک ہوتی ہے، تو اب جو بعد والی ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارا کوسچن جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے۔ آپ زوم ان اور زوم آؤٹ کر سکتے ہیں، جو جب آپ کے سامنے گوگل فارم میں وہ کوئز کھل جائے گا تو آپ اس کو ہاتھ کی 2 انگلیوں کی مدد سے زوم ان بھی کر سکتے ہیں اور زوم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس کو آپ بڑا یا چھوٹا اپنے آپ بہت آسانی سے خود سے کر سکتے ہیں۔ آخر میں جب آپ کوئز مکمل کر لیں، اپنا نام اور واٹس ایپ نمبر لکھ لیں، تو اس کو آپ سبمٹ کروا دیں۔ اس کے اینڈ پہ آپشن ہوتی ہے سبمٹ۔ جب آپ سبمٹ کروائیں گے تو آپ کے پاس سامنے آپشن آ جائے گی ویو سکور۔ ویو سکور کو آپ اوپن کریں گے تو اسی وقت آپ کو اپنے نمبرز بھی پتہ چل جائیں گے، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کیا کیا غلطی کی ہے۔ اللہ کرے کوئی غلطی نہ ہو، لیکن اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہوگی تو وہ آپ کو فوراً پتہ چل جائے گی۔ سب سے جو اہم بات، آپ جیسے ہی وہ ویو سکور آئے، جو آپ کا نمبرز ہے نا ان کا اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیں، اپنے پاس سیو رکھ لیں، مجھے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے پاس سیو رکھیں۔ اگر کورس کے اینڈ پہ کوئی مارکس میں ہمیں کوئی پرابلم ہو تو آپ وہ کوئی غلط نمبر آپ کے لگ جائیں تو آپ وہ اسکرین شاٹ بھیج کر اپنے نمبر ٹھیک کروا سکتے ہیں۔ ہوم ورکس کے لیے بھی ایسا کریں اور کوئز کے لیے تو ضرور کریں۔ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے، اگر آپ یہ چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں کہ جب آپ کوئز سٹارٹ کریں تو اپنا نام نہ لکھیں، اس خانے کو بالکل خالی چھوڑ دیں، ایون اس پہ ایک ڈاٹ بھی نہ لگائیں۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ جب آپ سبمٹ کروانے لگیں گے نا، تو اگر آپ کا کوئی چیز مسنگ ہوگی
یا غلطی سے سبمٹ ہونے کا بٹن دب جائے گا تو وہ سبمٹ نہیں ہوگا جب تک آپ کا اس کے اوپر نام نہیں لکھا ہوگا. لیکن اگر اس خانے میں ایک ڈاٹ بھی لگا ہوگا یا ایک الفابیٹ بھی لکھا ہوگا تو وہ سبمٹ ہو جائے گا. اس کو مکمل خالی چھوڑیں اور جب آپ کا مکمل کوئی ہو جائے آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں, پھر اس کے بعد آپ اپنا نام لکھ کے اس کو ڈائریکٹلی سبمٹ کر دیں. یہ ضروری نہیں ہے, آپ لکھ سکتے ہیں شروع میں بھی, لیکن یہ سب سیفٹی کے لیے کہ آپ کا کوئز اس وقت تک سبمٹ نہ ہو جب تک آپ کا کوئز جو ہے وہ مکمل نہ ہو جائے. کلوز بک, میرا خیال میں یہ ہمیں بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن ہم لوگ فار دا سیف سائڈ بتا بھی دیتے ہیں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ نے تو ایسا نہیں کہا تھا. ایکچولی ایسا ہے کہ یہ ہے ایگزام, جو آپ ہوم ورک کرتے تھے نا وہ ہوم ورک تھا, اس کو آپ بک سے یا PDF سے دیکھ کر یا لیکچر سن کر سکتے, لیکن یہ امتحان ہے, یہ اسی طرح سے امتحان ہے, اسی طرح سے ایگزام ہے جیسے آپ نے اسکول کالج یا یونیورسٹی میں لیا. اس میں آپ کتاب نہیں کھول سکتے, آپ نے کسی قسم کا ہیلپنگ مٹیریل نہیں یوز کر سکتے, آپ نے اسی طرح سے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے جیسے آپ نے بورڈ یونیورسٹی یا کالج کے ایگزام دیے ہیں. اب یہ بات کہ ہم کیسے چیک کریں گے, تو یہ ہم نہیں چیک کریں گے, یہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور یہ کورس کیونکہ ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں, تو اگر ہم اس میں بھی چیٹنگ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ خود سوچیں کہ اللہ ہمارا کہاں ساتھ دے گا. اور جو نمبر ہے, نمبر جو لینا زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. آپ کے نمبر 100% ہو یا آپ کے نمبر 60% ہو, اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے نمبر آپ کی کوشش کے لگیں گے. یہ نمبر صرف آپ کی اپنی پرسنل اسیسمنٹ کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ کو کتنا سمجھ آ گیا ہے اور آپ کو کتنا مزید اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے نمبروں کے معاملے میں پریشان مت ہوں, کیونکہ اصل نمبر جو ہے اس کورس کے وہ آپ کی کوششوں کے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لگے ہوئے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش دیکھ رہا ہے اس کتاب کو سیکھنے کے لیے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن کسی اپنی بیماری کی وجہ سے یا ایج کی وجہ سے وہ اتنے نمبر نہیں لے پاتے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو اس کا اجر نہیں ملے گا, کم ملے گا, یا ان کے لیے وہ میٹر نہیں کرتا. ان کی جو کوشش ہے وہ شاید 100 نمبر لینے والوں میں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہوگی, کیونکہ انہوں نے زیادہ دل سے ایفرٹ کی ہوگی. اس کے بعد جو اگر آپ کا کوئی کوئز کے دوران کوئی پرابلم آپ کو آتی ہے, کچھ آپ مطلب کچھ چیز آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں, تو میرا جو فون نمبر میں ابھی شیئر بھی کر دوں گی گروپ میں, جس پہ آپ نے رجسٹریشن کروائی تھی, آپ اس پہ واٹس ایپ میسج کر کے آپ کوئز کے دوران آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. وہ اس ٹائم میرے ہاتھ میں ہوگا, پورا ٹائم میں اس پہ الرٹ رہوں گی. اگر آپ کو کوئی ایشو آئے تو آپ مجھ سے اس نمبر پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. باقی انشاءاللہ تعالیٰ امید نہیں ہے, کیونکہ بہت آپ ہوم ورکس کر چکے ہیں ماشاءاللہ سے, 6 ہوم ورکس اب تک کر چکے ہیں. اسی پیٹرن پہ وہ والا ہوگا پیپر ہوگا آپ کا, 90 نمبر ہوں گے. اور ایک جو کوشچن جس میں اکثر گڑبڑ آ جاتی ہے اور لوگ پوچھتے بھی ہیں بعد میں, وہ ایک کوشچن ہوتا ہے آڈ ون آؤٹ کا, یعنی آپ نے ٹک کرنا تو جو ان میں سے مختلف ہوتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں ویسے تو کوشچن میں بھی دیا ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے, لیکن اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کے پاس اگر 4 یا 3 آپشنز دی گئی ہیں, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اسم فعل حرف کی بیس پہ دیکھنا ہے. ہو سکتا ہے ان میں سے ایک اسم اور باقی فعل ہو, ایک فعل اور باقی حرف ہوں, یا ایک حرف اور باقی اسم ہوں. یہ پاسبلٹی ہے. تو آپ نے ان میں سے جو ایک ہوگا, جو آڈ ون آؤٹ ہوگا, اس کو آپ نے ٹک کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ان کو اسم فعل حرف کی بیس پہ. اگر آپ کو وہ کلیئر نہیں ہو رہے, اس میں سے 2 اسم 2 فعل ہیں, 2 فعل 2 حرف ہیں, یا 2 حرف 2 اسم ہیں, یا تمام کے تمام اسم ہیں, یا تمام کے تمام فعل ہیں, تو اگلی چیز کیا ہے؟ اگلی چیز آپ نے دیکھنی ہے واحد جمع کی بیس پہ. ہو سکتا ہے ان میں سے ایک واحد اور باقی جمع, یا ایک جمع اور باقی واحد ہو, تو جو وہ ایک ہوگا اس کو آپ نے ٹک کرنا ہے. اگر پھر بھی نہیں ہو رہا کہ واحد جمع بھی 2 واحد 2 جمع ہے, یہ سارے سارے واحد ہیں, یہ سارے سارے جمع ہے, تو تیسری چیز آپ نے دیکھنی ہے, یہ دونوں چیک کرنے کے بعد آپ نے دیکھنی ہے کہ مذکر مؤنث میں سے کیا ہے. یعنی ایک مذکر اور باقی مؤنث, یا ایک مؤنث اور باقی مذکر. تو جو ایک ہے اس کو آپ نے چیک کرنا ہے, اس کو آپ نے ٹک کرنا ہے. یعنی سب سے پہلے اسم فعل حرف کی بیس پہ دیکھنا ہے. اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر آپ نے واحد جمع کی بیس پہ, اور اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ نے مذکر مؤنث کی بیس پہ اس کو دیکھنا ہے. وہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے نہیں, ٹیکنیکلی ہے نہیں. آپ نے اس طرح کے کوسچنز اپنے اسکول کالج یونیورسٹیز میں کیے ہوئے ہیں, آڈ ون آؤٹ پک کرنے والے MCQs آپ نے بہت کیے ہوئے ہیں. صرف تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو بہت آسانی سے یہ سمجھ آ جائے گی. باقی
اسی فارم میں ہے کہ آپ نے کریکٹ آنسر چوز کر کے اس کو ٹک کرنا ہے. اس میں کچھ بھی ایسے راکٹ سائنس نہیں, کچھ آپ نے لمبا چوڑا نہیں لکھنا جس میں آپ کو پرابلم آئے. اس وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ مڈ کوئز جو ہے وہ آپ لوگوں کا سب کا بہت اچھا ہونے والا ہے, اور آپ لوگوں کو مجھے پوری امید ہے کوئی پرابلم پیش بھی نہیں آنے والی. لیکن اگر آپ کو کوئی پرابلم پیش آتی ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں گی. اس کے ساتھ ہماری کوئز کی اورینٹیشن مکمل ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر.